गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम इसके सफ़ा नंबर 4 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। ये जो अशार हम पढ़ते हैं हर महफिल के अख्ताम पर, उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की ज़बान पर ये आम है। और इनके बारे में तो ये सुना है कि दीगर ममालिक के जो उर्दू नहीं जानते वहाँ पर भी महाफिल में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत का ये सलाम पढ़ा जाता है। तो ये जो अल्फाज हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, या इस तरह के और जो अल्फाज हैं, या जिस तरह काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तो क्या इस तरह उर्दू में जो अल्फाज हैं क्या इनके अदा करने से भी दुरूद व सलाम अदा करना कहलाएगा, और क्या ये जो हदीस में फ़ज़ाइल आए हैं वो उसमें शामिल हो जाएगा? वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जो फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं दुरूद के, सलाम के, इसी तरीके से जो कुरानी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि इसमें अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद और सलाम की कसरत का हुक्म इरशाद फरमाया है। ठीक। तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में ये कहीं भी इसकी हदबंदी नहीं की गई कि दुरूद या सलाम वो अरबी में ही भेजना है। ठीक है। किसी और ज़बान में नहीं भेज सकते, तो ऐसी कोई तखसीस नहीं है। तो हर शख्स अपनी मादरी ज़बान में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर सकता है। ठीक है। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो मशहूर दुरूद पर मुश्तमिल कलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, इसी तरह मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये बाकायदा जिसे उर्दू ज़बान में ये दुरूद व सलाम मशहूर ज़माना एक कलाम है। अगर कोई मुसलमान इसको पढ़ता है तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद भेजने और सलाम भेजने का अमल पाया जाएगा। और जो फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम के वारिद हैं वो इंशाअल्लाह इसको भी नसीब होंगे। कोई इंग्लिश में भेजता है उसको भी दुरूद व सलाम भेजना, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भेजता है उसको भी उस पर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, बाज़ दुरूद ऐसे हैं कि जिनकी मखसूस फजीलत है, तो वो उन मखसूस कलिमात को पढ़कर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने की सूरत में वो मखसूस फजीलत उसी दुरूद को पढ़ने से हासिल होगी। वरना उमूमी तौर पे जैसे यह है कि जिसने एक मरतबा हुजूर पर दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो अब वो चाहे उर्दू में भेजे चाहे अरबी में भेजे, अपनी मादरी कोई भी लैंग्वेज है उसमें भेजे, तो हर तरह से इंशाल्लाह वो फजीलत का हकदार होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई मुख्तसर दुरूद पाक आप इरशाद फरमा देंगे जिसको हम पढ़ें
تو درود بھی ہو اور سلام بھی ہو اور بآسانی اس کی بندہ کثرت کر سکے. ایک نارمل جو مشہور زمانہ درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو الصلاۃ معنی درود اور سلام کا معنی سلام. تو یوں اس درود جو دعوت اسلامی کے ماحول میں بکثرت درس و بیان کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، خود آپ نے بھی اس کے ابتدا آج کے سلسلے کی اسی درود و سلام سے کی ہے. تو یہ ایک نارمل عوام کی زبان پہ، بچے کی زبان پہ کامن سا یہ درود و سلام ہے، یہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ یہ اس کا معنی اللہ درود بھیجے، علیہ حضور پر، وسلم اور سلام بھیجے. تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو یہ بھی درود و سلام پر مشتمل کلام ہے. تو جو زبان پر آسان ہو، کبھی یہ اس طرح پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درود و سلام سے زبان تر رہے گی. اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. درود و سلام کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی طرف میلان حاصل کرنے کے لیے، اس کی کثرت کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کے فضائل پڑھنا بے حد مفید ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے درود و سلام کے فضائل پر جو مشتمل احادیث کریمہ ہیں ان پر مشتمل ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے، ضیاء درود و سلام. ہر سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ اسی رسالے میں کوئی حدیث جو موجود ہے اس کو پڑھ کر سنایا جائے. دیگر مبلغین بھی سناتے ہیں. الحمدللہ اس میں 40 احادیث کریمہ موجود ہیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درود و سلام سے متعلق جو ارشادات ہیں وہ اس رسالے کا حصہ ہیں. درود و سلام نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں مخصوص صورتوں کے اندر، وہ بھی اس رسالے کا حصہ ہیں. ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ پر یہ رسالہ موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کا دور ہے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے www.dawatislami.net اس سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور بھی مختلف ذرائع سے اس رسالے کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ضیاء درود و سلام اس رسالے کو پڑھیے اور مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیجیے انشاءاللہ عز و جل. ایسے افراد کے جو درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں ان کی صحبت رہے گی، ان سے ملنا جلنا رہے گا، بات بات پر جگہ جگہ درود پاک سننا نصیب ہوگا، تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی جذبہ حاصل ہوگا. مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جو مدنی کام کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بیٹھتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے دینی امور پر گفتگو کرتے ہیں، تو ایک وظیفہ ہوتا ہے، لیکن وظیفے کے علاوہ بھی الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا الحمدللہ موقع مل جاتا ہے. تو مدنی ماحول دعوت اسلامی کا اختیار کیجئے انشاءاللہ عز و جل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنے کا جذبہ اور موقع حاصل ہوگا. انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. بنیان پہنا ہوا ہو اور دھوتی باندھی ہوئی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی سر؟ جی، بنیان اور دھوتی تہمند، بلکہ بعض مخصوص ممالک میں تو یہ لباس کے طور پر بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل پہنتے، ہو سکتا ہے ان کا لباس ہو عام طور پر. تو کیا حکم ہے اس کا؟ تہبند پہننا تو یہ تو سنت ٹھیک سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح تہبند باندھا کرتے تھے، اور آج بھی احرام کی حالت میں تہبند ہی باندھا ہوا ہوتا ہے بغیر سلا کپڑا. رہا یہ کہ بنیان پہننا، تہبند کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہا یہ کہ بنیان پہننا، تو بنیان پہننے کی صورت میں بعض بنیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جن کا سینے کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ملتے ہیں وہ بالکل اوپن ہوتے ہیں. ہاں، بعض بنیان ایسے ہوتے ہیں جن کے گلے بالکل اوپر تک ہوتے ہیں، معمولی سی ہڈی دکھائی دیتی ہے. تو اگر بنیان ایسا ہے کہ سینے کا اکثر حصہ اس میں دکھائی دیتا ہو، تو اس صورت میں اگر اور کوئی لباس بھی موجود ہے لیکن پھر بھی بنیان میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سینے کا اکثر حصہ بنیان کے ذریعے کھلا ہوا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. صحیح. اور اگر اور کوئی لباس میسر ہی نہیں ہے، یہی لباس ہے، تو پھر نماز میں وہ کراہت کا حکم نہیں ہوگا. اور اگر بنیان ویسا ہے جس سے سینے کا اکثر حصہ کھلا ہوا نہیں ہے،
تب نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوگی. یہ بھی اس صورت میں جبکہ اور کوئی لباس بھی موجود ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی لباس موجود نہیں ہے تو یوں اس میں بھی کراہت تنزیہی کا حکم نہیں ہوگا. لیکن ایک تعداد ہے جو جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے تو قمیض مرد حضرات بسا اوقات رات سوتے ہوئے اتار دیتے ہیں. اب فجر اگر اسی حالت میں کوئی پڑھ رہا ہے سستی کاہلی کرتے ہوئے جبکہ قمیض بھی موجود ہے تو یہ لباس جو بنیان اور تہبند یا بنیان اور شلوار تو اس انداز میں نماز پڑھنے میں کراہت تو بہر صورت ہے. ٹھیک ہے. اگر سینے کا اکثر حصہ بنیان سے کھل رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے تو بھی کراہت تحریمی تک یہ درجہ جائے گا. تو آدمی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اسی گیٹ اپ میں حاضر ہو گیا نماز کے لیے. عام طور پہ گھر میں ہی اس طرح نماز پڑھی گئی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یعنی مسجد ہو یا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی جب نماز آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ایک طرح سے حاضر ہوتا ہے. تو اس بارگاہ عالی کا ادب یہ ہے کہ اپنے لباس میں اچھے سے اچھا لباس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنایا جائے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ایسا لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائیں کہ جس لباس میں ہم گلی میں بھی چلنا پسند نہیں کرتے. صحیح. کسی تقریب میں جانا تو دور کی بات ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے لیکن جب نماز کا معاملہ ہو تو ہم ایسے ہی بے ڈھنگے انداز میں کھڑے ہو جائیں. بعض لوگوں کو مسجد میں بھی دیکھا گیا ہے. اب جیسے آج کل گرمیاں آ چکی ہیں تو اب یہ گرمیوں میں ایسے نظارے ہوں گے کہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہوگا. اب وہ ٹراؤزر بھی مطلب ٹخنوں تک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نارمل سائز وہ اس سے اونچا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور آدھی پنڈلی اونچا کبھی کبھی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہوگا لیکن بس وہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ ٹی شرٹ پہن لی اور ایک ٹراؤزر اسی میں پورا دن گھوم پھر رہا ہے اور اسی حالت میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے لباس کے جس لباس کو پہن کے ہم کسی اچھے لوگوں کے پاس مہذب لوگوں کے پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں ایسا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہونا یہ اچھا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز میں عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس لباس کو پہن کے لوگوں کے پاس جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا دربار اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے. تو یہ ہم سب کے لیے ہے. تو جتنا اچھا ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہمارا لباس عمدہ ہو اچھا ہو جتنا نماز کے لیے اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں کیف و سرور بھی اور زیادہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. اچھا حضور نکر کا آپ نے ذکر کیا ہے اور لانگ نکر پہنی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہوتا بھی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کھیل کود کا بھی شوق ہے. اب وہ عصر کے بعد کھیلنے میں لگے ہیں میدان میں یا عصر سے پہلے میدان میں موجود ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں ہاکی کھیل رہے ہیں ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے لانگ نکر پہنی ہوئی ہے اور لانگ نکر تو عموماً گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی ہے. تو اب وہ جذبہ ہے اس کو نماز پڑھنے کا نماز بھی پڑھنی ہے ذہن ملا ہوا ہے تو نماز پڑھنے چلا جائے تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ چلو اچھی بات ہے نماز تو پڑھ لینا بھی کھیل کود کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن یا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ مکمل لباس کے ساتھ آئے اور وہ گھر جائے اور جو بھی اس کا لباس ہے اس کو پہنے. کیا کرے وہ؟ میں جس طرح اس آدمی کو اس گیٹ اپ میں لانے والی چیز کیا آتی کھیل کود اس کی طلب کہ بھائی آپ کو فٹ بال کھیلنا ہے تو اس مخصوص لباس میں ہونا ہوگا. یہ پینٹ شرٹ میں کیوں فٹ بال نہیں کھیلا اس نے؟ ٹھیک ہے. شلوار قمیض میں فٹ بال کیوں نہیں کھیلی؟ ٹھیک ہے. کھیلی تو اس گیٹ اپ میں ہی کیوں آیا کہ وہ شلوار اور ٹراؤزر کے بجائے وہ گھٹنوں سے اوپر لانگ نیکر پہن کر وہ کھیل رہا ہے. تو جب اس کھیل کے کچھ لوازمات آدمی سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری کا معاملہ ہو تو اس میں تو اس کے آداب بھی ہیں. تو باقاعدہ ستر عورت کا یہ تو کم از کم ستر عورت تو ضروری ہے. اور جو آدمی ایسا لباس پہنا ہو کہ جس میں اس کے گھٹنے بھی ظاہر ہوں تو اس حالت میں تو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. صحیح. کہ ایک مرد کے لیے اعضائے سطر میں گھٹنوں کا چھپا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال عوام ہے ان کو دین کے قریب آنا ہے دین کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. نماز کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں کہ ہم جس حالت میں بھی ادا کر دیں بس ادا ہو گئی. ہم یہ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو اس تحفے کو پہلے تو عمدہ سے عمدہ تحفے کا سلیکشن ہوتی ہے کہ یہ والا اچھا رہے گا یہ صحیح نہیں یہ اچھا رہے گا. جس کو تحفہ دینا ہے اس کی پسند کا
خیال کیا رکھا. جائے گا. پھر اس کے بعد اس تحفے کو جس ڈبے میں جس پیکنگ میں وہ آیا تھا اسی میں نہیں دیتے، اس کو باقاعدہ پھر وہ گفٹ پیپر چڑھایا جاتا ہے. گفٹ پیپر کے ساتھ مزید کوئی پھول وغیرہ اور اس طرح کی پھر کوئی نہ کوئی جس میں تحریر کیا جائے اس طرح کا کوئی چٹ لگائی جاتی ہے. تو بہتر سے بہتر انداز اپنایا جاتا ہے تاکہ جس کو گفٹ دینا ہے اور اس کی نظر میں یہ تحفہ جو ہے قبول ہو جائے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفتاً عطا ہوئی اس امت پہ اس نماز کا پڑھنا فرض ہے. تو یہ گویا معراج کا ایک تحفہ ہے. اب بندہ جب نماز ادا کر رہا ہے تو کم از کم جتنا اس سے ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے لباس کو اچھے سے اچھا رکھیں. تو انشاءاللہ جب یہ ذوق شوق پیدا ہوگا، نماز کی قدر عظمت ہمارے پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اہتمام ہوں گے. انشاءاللہ جس طرح کھیل کود کے لوازمات کا اہتمام انسان کر رہا ہے کہ اس کی قدر اس کے ذہن میں ہے، تو نماز کیسی پڑھنی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، جب یہ ساری نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہمیں بولنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ بھئی آپ لباس ایسا کر لو کہ ایسا کر لو. ورنہ عام طور پہ کام کاج لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لباس میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے مثال دی کھیل کود کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی گیم کھیل کود اس طرح کے ہیں ان میں پسینے آتے ہیں، بدبو بھی آئے گی. پسینے میں خوشبو تو ہمارے ہوتی نہیں ہے، اسمیل ہی ہے، بو ہے. اب یہ کپڑوں میں بسا ہوگا تو سفید سفید دھبے نشان پڑ جاتے ہیں، بو آ رہی ہوتی ہے. اسی گیٹ اپ میں آ کے ایسی کنڈیشن میں نماز اگر پڑھیں گے تو جسم بھپکے مار رہا ہوتا ہے. اس حالت میں ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے. نہیں ہوں گے. بھائی ابھی فارغ ہوا تھا بس ڈائریکٹ آپ کے یہاں ہی ڈائریکٹ شادی میں آ گیا، منہ بھی نہیں دھویا. لیکن نماز پڑھنے ایسے آ جاتے ہیں. تو تھوڑا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے. تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کھیل کود ہمیں نماز سے روک دیں. نماز کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ ایک تو وہ طبقہ ہے نا کہ جو نماز پڑھنے آ ہی گیا، اس کے اوپر بھی آپ نے مدنی پھول دی. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے لباس کی وجہ سے نہیں آتا، لباس نہیں ٹھیک کرے گا، دکان پہ ہے وہ مزدور ہے، اس کے کلر سے یا کسی اور چیز سے کپڑے خراب ہیں، کھیلنے والا ہے اس کے کپڑے خراب ہیں، کسی اور وجہ سے ناپاک ہیں. تو اس کو جب نماز کا کہا جائے تو بھئی میرے تو کپڑے خراب ہیں اس لیے نہیں جا سکتا، تو وہ یہی کہتے 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 ساری عمر گزار دیتا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لیکن نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا فرض ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے جو نماز اس کے نمازوں کے اوقات اس کے سامنے آتے جا رہے ہیں وہ نماز اس کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کپڑے ناپاک ہیں یہ عذر آدمی تصور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی کیا جواب دے گا. سب سے پہلا سوال ہی اس سے قیامت کے دن عبادات کے معاملات میں نماز کے بارے میں ہوگا. اب اس وقت کیا جواب دے گا؟ یا اللہ میرے کپڑے ناپاک رہتے تھے. تو کہ یا یہ عذر مقبول ہے کہ کپڑے ناپاک رہتے تھے تو جس طرح عام کپڑے آپ دھلتے ہیں، آدمی ہر وقت اسی لباس میں تو نہیں ہوتا نا. صحیح. تو کہیں اچھی تقریب میں جا رہا ہے تو اچھا عمدہ لباس بھی کا بھی تو انتخاب کرتا ہے نا. تو جب وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو نماز کے لیے ایسا اہتمام کیوں نہیں؟ تو اگر مطلب ہم ہی آپس میں کوئی بڑا اس سے کسی سے ایسا عذر بیان کرنے والے سے پوچھ گچھ کر لے تو آدمی لاجواب ہو جائے گا. صحیح. شرمندہ ہوگا. تو یہ شرمندگی کا ازالہ دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی کیا جواب دے گا کہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی، رزق کھایا سب کچھ کیا نماز نہیں پڑھی. نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کو جب زخمی کیا گیا تو آپ کے زخم اتنے زیادہ تھے کہ آپ کو جب دودھ اس طرح کی چیز پلائی جاتی ہے زخموں سے باہر نکل آتا تھا. تو فجر کی نماز میں آپ کو یہ سخت وار کیا گیا تھا اور آپ بے ہوش. تو جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز کا وقت باقی ہے؟ کہا گیا کہ جی ہاں نماز کا وقت باقی ہے. اس وقت جو آپ نے نماز پڑھنے کا جو انداز اور حکم شریعت کا تھا اس کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھی. فرمایا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ تو یعنی اس کنڈیشن میں بھی نماز کو آپ نہیں چھوڑ رہے تو ہم امتی، ہم غلامان صحابہ اور اہل بیت وہ نماز کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ نے کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے. جو آپ پہ نمازوں کے اوقات آتے رہے آپ نمازوں کو ادا کرتے رہے. اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے اور ہم نمازیں چھوڑ دیں. اور نعرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں، غلامان صحابہ ہیں. تو جن آقاؤں کا ہم نام لے رہے ہیں
جن کے نام کا، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے طریقے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل ہوگا۔ مفتی انس رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے بھی کال لیتے ہیں۔ جی، اگر شلوار کے پانچے جو ہیں، جو شلوار کے نیچے سے جو پانچے ہوتے ہیں، پانچے بڑے ہوں تو نماز جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آج کل تو فیشنی دور ہے، بندہ اوپر کرے تو نہیں کر سکتا۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اور نماز کے علاوہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر نماز میں ایسی پینٹ پہنی ہے اور عمومی طور پر پینٹ ہوتی ہی لمبی ہے کہ ٹخنے عمومی طور پر اس میں چھپ جاتے ہیں، تو اس حالت میں اگر شلوار ہو یا کوئی سا بھی کپڑا ہو، اگر اس سے ٹخنے چھپ جائیں نماز میں، تو اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ نماز ہو یا علاوہ نماز، ہمارے ٹخنے جو مرد ہے اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹخنے ننگے کرنے کے لیے کسی نے کپڑے کو فولڈ کیا، پینٹ کو فولڈ کیا یا شلوار کو اوپر سے فولڈ کر لیا، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں چونکہ منع کیا گیا ہے، تو اس حدیث پاک کی مخالفت کرنے کے سبب نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ٹخنے ننگے ہوں۔ اگر کسی وجہ سے ٹخنے ننگے نہیں ہیں، کوئی دور ہیں، کوئی ایسا لباس میسر نہیں، تو پھر اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ اس سے نماز مکروہ تنزیہی تو ہو جائے گی لیکن نماز ہو جائے گی، اس کو فولڈ ہرگز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی، ایک اور کال چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، فکس کرائے ہوئے ہیں 10 سالوں کے لیے، اور ان سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ ان غریب لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی حضور، ایک ہیلا نکالا ہے اس آمدنی کے حوالے سے۔ یہ تو شرعاً درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہاں نہیں، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ پتہ نہیں کیوں یہ بات آ گئی کہ بینک میں فکس کروانا یعنی سیونگ یا فکسڈ، یہ دونوں اکاؤنٹ شرعاً ناجائز و حرام اور سود ہے۔ صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت ہے۔ اب اگر فکس یا سیونگ کے ذریعے کچھ نفع لے اور یہ نیت کر لیں کہ ہم غریبوں کو دیں گے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ سود کا اکاؤنٹ کھلوانا ایک گناہ، پھر سود لینا، یہ سود لینے کا گناہ ہو گیا۔ اب اگر اس کو صدقہ بھی کر رہا ہے، کسی غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے، تو وہ گناہ اپنی جگہ قائم ہے کہ جو اس نے سود لیا، اور پھر اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کے اوپر اور زیادہ گرفت ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک زید ہے وہ بکر کا چوری کر لے یا اس کا مال ڈاکے سے لوٹ لے اور آگے غریبوں کو صدقہ کرے اور کہے کہ جی دیکھیں جی میں غریبوں کو صدقہ کرتا ہوں، تو کوئی بھی سمجھدار اس کو صحیح نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح یہ دیگر معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے سود یا رشوت یا اور ایسے حرام طریقے سے کمائی کر کر اس میں کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے تو تب بھی یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ حرام مال کو ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا، یعنی رشوت کا مال ہے جو حرام قطعی ہے یا چوری کا مال ہے، اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ کرے تو اس کو کفر تک لکھا ہوا ہے علماء نے۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سود کا اکاؤنٹ کھلوانا بھی ناجائز، سود لینا بھی ناجائز۔ علماء نے بس یہ کہا کہ اگر کہیں نادانی میں سود لے لیا اور اب پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے تو پھر اب اس کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو دے۔ یہاں بھی نیت نہیں کرے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، بس یہ کہے کہ میں اپنا ازالہ کر رہا ہوں، جو کمائی میری ملک میں خبیث ہے میں اس سے اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوں، اس نیت سے وہ صدقہ کرے، یا نہ یہ کہ ثواب سمجھتے ہوئے بینک سے سود لیتا رہے اور آگے غریبوں کو دیتا رہے۔ اس سے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور اگر کسی نے ایسا اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو اکاؤنٹ فوراً بند کر دے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک اور کال دے دیجیے انس بھائی کے لیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا مغرب کی نماز میں 3 فرض ادا کرنے سے پوری نماز ادا ہو جائے گی اگر سنتے اور نفل نہ پڑھیں؟ جی حضور۔ اصل میں نا سنت جو ہے نا موقدہ، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، ان کو چھوڑنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اگر اس کو عادت بنا لے کہ صرف فرض نماز پڑھے اور سنتوں کو ترک کر دے تو اس کے اوپر تو وعید حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ شفاعت سے محرومی ہے۔
بعض لوگ کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نمازی بنا رہے ہیں کہ چلو پہلے اس کو سنتیں چھڑوا دو، یا خود بھی کہتے چلیں فرض تو میں پڑھ رہا ہوں نا. تو اصل میں جس طرح فرض کی ایک اپنی اہمیت ہے، اسی طرح واجبات اور سنت موقدہ کی ایک اپنی اپنی اہمیت ہے. ان کے متعلق بھی شرعی احکام ہیں، ان کے ترک کرنے کے اوپر بھی وبال موجود ہے. تو سنت مؤکدہ جو ہیں، جو بھی ہوں، چاہے ظہر کی ہوں، چاہے مغرب کی ہوں، یا عشاء کی ہوں، یا فجر کی ہوں، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے جن کو چھوڑنا جو ہے وہ شرعاً درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنی چاہیے اور مکمل نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر بیوٹی پارلر کے اندر خواتین آئیں اور وہ وہاں آ کر تیار ہوں، یہ بیوٹی پارلر والوں کی طرف سے سوال ہے، اور تیار ہو کر شادیوں میں جائیں کہ جہاں جانے کے بعد وہ پردے کا خیال نہ رکھیں، تو کیا ایسی عورتوں کو، خواتین کو تیار کرنا جائز ہے؟ ان کا تیار کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اگر ترغیب دلائی کہ آپ نے اگر دوپٹہ پہنا تو بال خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جتنی محنت سے آپ کے بال بنائے ہیں، تو آپ نے دوپٹہ سر پہ نہیں رکھنا، آپ نے بالوں کو چھپانا نہیں ہے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے. اگر ان کی طرف سے ایسی کوئی ترغیب ہے جس سے بے پردگی کی طرف یہ رہنمائی کر رہی ہیں، تو عورت کا کھلے بال ہو کر اجنبی مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے. تو اگر انہوں نے بال اگرچہ سنوارے ہیں، لیکن یہ ترغیب اگر دلاتے ہیں کہ دوپٹہ اوڑھ لیا یا آپ نے برقع اوڑھ لیا تو یہ بال خراب ہو جائیں گے، تو آپ نے برقع نہیں اوڑھنا، آپ نے سر پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی، تو یہ پھر ایک ناجائز کام کی ترغیب ہے. ان کی طرف سے اگر ایسی کوئی ترغیب نہیں ہے، بس انہوں نے میک اپ کر دیا اور یوں اپنے کام سے فارغ ہو گئیں. اب جو بھی خاتون وہ اگر سر پہ کوئی دوپٹہ یا چادر رکھے بغیر اجنبیوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس چونکہ خواتین آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پردے کے حوالے سے ترغیب دلاتی رہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ ایک میک اپ بھی جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، ساتھ ہی ساتھ بے پردگی سے بچنے کی بھی دعوت دیتی رہیں. تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، تو اپنے اس میں رکھ لیں. یہ اور سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں. تو جو ان کے کیا نام ہے بیوٹی پارلر جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں رکھ لیں تاکہ خواتین پڑھتی بھی رہیں، ساتھ ہی ساتھ پردے کے حوالے سے تلقین بھی کرتی رہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اسلامی بہنیں ہیں جو دارالفتاء اہل سنت میں باقاعدہ شرعی مسائل پوچھتی ہیں فون کے ذریعے، تو اس طبقے سے بھی تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، وہ شرعی احکامات پوچھتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جیسے ہمارے پاس جو میسیج آیا ہے یہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی کسی اسلامی بہن کا ہے. تو یہ ان کا دینی ذہن ہے. ٹھیک ہے. جب ہی اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے ہیں تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ نیکی کی دعوت بھی دیتی ہوں گی، پردے کی تلقین بھی کرتی ہوں گی. تو ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے حتی الامکان جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے حجام کا ایک پیشہ ہے، بار بار جس کو کہا جاتے ہیں، اس میں بھی ہم کچھ چیزوں کو منع کرتے ہیں، شیو بنانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں مردوں کے حوالے سے. تو کیا عورتوں میں جو میک اپ وغیرہ کے جو معاملات ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روکا جائے گا کہ یہ کام کرنا ان کا بھی جائز نہیں ہے؟ جیسے بالوں کو سیاہ کلر سے رنگنا، سیاہ رنگنا. تو جس طرح بعض مرد ہیں جو اپنے بالوں کو کالا کلر کرواتے ہیں، بعض خواتین بھی کالا کلر کرواتی ہوں گی. صحیح. تو بالوں کو کالے رنگ سے رنگنا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کالی مہندی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کلر ملتے ہوں، اس کے ذریعے کروانا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض خواتین جو ہیں وہ بھووں کے بالوں کو سیٹ کرتی ہیں، کرواتی ہیں، آئی برو بنوانا جس کو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے. تو وہ بالوں کو باقاعدہ وہ چاہے دھاگوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کی پلکنگ کرنا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر بیوٹی پارلر میں نہیں، لیکن بعض بیوٹی پارلر کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ جو دلہنیں تیار ہونے آتی ہیں تو ان کے یعنی گھٹنے، ران وغیرہ کے بالوں کی بھی صفائی کرنے کا عمل یہ سنا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کا یہ ران اور گھٹنے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، نہ چھونا جائز، نہ دیکھنا جائز. ٹھیک ہے. ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں.
जैसे ये गन्ने की फसल है, सारे अखराजात तो करते हैं, मगर जब कटाई का वक्त आता है तो उसको जो अखराजात है वो पैदा करने वाला जिम्मा काश्तकार अदा करेगा या वो मिनहा हो जाएगा? जी हुजूर। असल में कटाई की जो उजरत है ये काश्तकार के ऊपर ही होगी, इसमें उशर का लिंक नहीं है। सही। उशर में समझ ले ये है कि शरई फकीर जो उसका मुस्तहिक है उसके जितनी इसकी फसल का उशर बनता है 5% या 10%, ये उसके पास पेश कर दे, उसके कब्जे में दे दे। उसके अलावा ये काटने इसके बनाने की जितनी भी अखराजात होंगे वो इस उशर में नहीं आएंगे। जितनी फसल काश्त हुई है हुई उसके ऊपर 5% या 10% जो उशर बनता है ये फकीर के कब्जे में देना है। इसके अलावा जो भी इसके अखराजात आए हैं ये सारे के सारे काश्तकार को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसकी मिसाल यूँ समझ ले कि जैद ने 1000 रुपया बिलफर ज़कात देनी थी। अब जब उसने 1000 देना था तो वो एक सफ़र करके शरई फ़कीर के पास गया, तो अब ये नहीं कहेगा कि शरई फ़कीर से क्योंकि मैं सफ़र कर कर आया हूँ तो ये 15 रुपए 20 रुपए मैं वो सफर काट कर बकिया तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो पूरी की पूरी उसको वो ज़कात देगा, वो सफर आने जाने का जो खर्चा हुआ है ये खुद बर्दाश्त करेगा। इसी तरह उशर है कि जितने भी अखराजात हुए हैं ये खुद ही बर्दाश्त करेगा। शरई फकीर को जितनी उसकी काश्त का हिस्सा बनता था वो देगा। तो आम तौर पर ये काश्तकार हजरात को समझ नहीं आता कि ये क्यों हमारे ऊपर अखराजात डाले जाते हैं। तो उसकी ये वजह है कि जो जमीन ने पैदा किया उसकी पैदावार के ऊपर 5वां या 10वां हिस्सा उशर है, तो वो पूरे का पूरा शरई फकीर की जब मिल्कियत जाएगा तो तब इसका अदा होगा, इसमें अखराजात नहीं देखे जाते। हाँ, अगर ये सूरत हाल हो कि शरई फकीर खुद आकर फसल काश्त कर अपनी जितनी उसकी बनती है वो ले जाए तो ठीक है, इसका वैसे ही बगैर अखराजात के इसका जो जितनी कटौती होनी थी काटने की वो शरीफ फकीर ने खुद ही काट कर ले गया, तो तब भी कोई अर्ज नहीं होगा, इसका उशर अदा हो जाएगा। ठीक है, फिर इस सूरत में मामला हल हो जाएगा। जज़ाक जी। एक और कॉल चलाइए। और ससुर को ज़कात लग सकती है, तो ये थोड़ा सा वाज़ेह करवा दो सर, किस तरह लग सकती है? क्योंकि अगर शोहर की कमाई है तो बीवी के माँ बाप को कैसे लगेगी? अगर बीवी की कमाई है या उनकी कमाई कैसे? एक तो माँ बाप है ना दोनों में, तो जबकि नबी में है कि माँ बाप को ज़कात नहीं लगी। जी। असल में ना जिस तरह सास ससुर माँ बाप हैं हकीकी नहीं है, वरना तो फिर अगर हकीकी हो तो वो बीवी इसकी बहन ही बन जाएगी। तो जिस तरह वहाँ एक उर्फी कहा जाता है कि ये वालिदैन है, हकीकतन नहीं है, तो इसी तरह ज़कात जो है ये नहीं है कि ये हकीकी वालिदैन का दर्जा लेके सास ससुर। और अब जिस तरह वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती इसी तरह सास ससुर को नहीं दी जा सकती, तो ये गलत फहमी है। तो सास ससुर अगर मुस्तहिक ज़कात है और ज़कात इस दामाद ने देनी है, बेटी ने नहीं देनी, दामाद ने ज़कात देनी है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, तो ये अपनी सास ससुर को दे सकता है। और अगर बहू हो और बहू ने अपनी ज़कात देनी हो तो वो अपने सास ससुर यानी जो मर्द के वालिदैन है इसको दे सकती है। तो जिसने ज़कात देनी हो उसका अपने सास और ससुर को, चाहे मर्द हो या औरत हो, ये ज़कात देना जायज़ है। अपने वालिदैन को ज़कात देना ये शरन दुरुस्त नहीं है। ठीक है हुजूर। आखिरी मैसेज हुजूर, ये कुरान और हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाइए कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा जायज़ है, इसका क्या हुक्म है शरीयत के नज़दीक? बच्चों की पैदाइश में वक्फा करना बिलाशुबा जायज़ है। ठीक है। अलबत्ता इस वक्फे के बाज़ तरीके जो लोग इख्तियार करते हैं वो नाजायज़ भी हैं और जायज़ भी हैं। ठीक है। तो इस हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक तफसीली फतवा भी जो भी पढ़ना चाहे तो वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो मेल एड्रेस है darulifta@dawat-islami.net, ठीक है, इस पर अपना सवाल भेज दें तो इंशाल्लाह आपको बज़रिया ईमेल जवाब दे दिया जाएगा। तो उसमें जायज़ और नाजायज़ दोनों किस्म के तरीके मज़कूर हैं। अलबत्ता इतना जहन में रख लें कि बच्चों के वक्फे के लिए ये जहन बनाना कि मैं इनको कहाँ से खिलाऊंगा, अगर इतने बच्चे हो गए तो मैं किस तरह पालूंगा, तो ये नज़रिया, ये सोच ये मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, ये कुफ़ार की सोचें थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सोच की तरदीद फरमाई है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि हम ही तुम्हें रोज़ी देते हैं
وہ تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو زمانہ جاہلیت میں اپنے بچوں کو اس خوف سے، بھوک کی وجہ سے لوگ پیدا ہونے کے بعد مار دیا کرتے تھے کہ ان کو رزق کہاں سے کھلائیں گے، ہم اپنا پورا نہیں کر پا رہے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ تو یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں دیگر جائز وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اولاد کے درمیان وقفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تفصیلات جاننا چاہیں تو فتویٰ حاصل کیجیے، ہمارے سلسلے دیکھتے رہیے۔ دارالافتاء سنت کی موبائل اپلیکیشن موجود ہے، اس میں بھی الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ بہت سارے عنوانات کے اوپر ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، تحریری فتاوی بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی پڑھیے، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔